अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और आज सीजन 9 का छठा मुकाबला है। आज मुकाबला सिंध के शहर टंडो आदम का और गुलजार तैयबा सरगोदा के इस्लामी भाइयों के दरमियान है। देखना यह है कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम आगे जाती है और कैसी तैयारी करके आए हैं। 5 सिलसिलों में 5 टीमें सेलेक्ट हो गई हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, अगले राउंड के लिए। आज देखना है छठी टीम कौन सी होगी। दोनों टीमों से तारुफ भी लेना है, ये पहुंचे कैसे यहाँ तक ये भी देखना है और आपसे भी कॉल्स लेनी है, आपके भी मैसेजेस लेने हैं। दुनिया भर में जहां कहीं आप हमें कॉल कर सकते हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 9 सिलसिले के लिए अपने मशवरे भी दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए मशवरा देना चाहें तो 2 फेसबुक के जो पेजेस हैं वो भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इन दोनों में से आप किसी पर भी जाकर हमें अपनी राय दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी राय को, आपके मशवरों को भी उम्मीद है सिलसिले में शामिल कर पाएंगे। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दोनों टीमों से गुजारिश करते हैं कि यहाँ आकर तशरीफ रखें। गुलजार तैयबा सरगोदा और टंडो आदम के स्लाइब में तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। सामना झुकाएंगे भी अपना सर हो इल्म दी से सामना झुकाएंगे भी अपना सर। जनाब गुलजार तैयबा सरगोदा और टंडो आदम के इस्लामी भाई तशरीफ लाए हुए हैं। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से तारुफ भी लेंगे और ये भी जानेंगे ये दोनों टीमें कहां से यहां तक पहुंची हैं, तो कैसे पहुंची है, क्या उनको मरहले दरपेश आए। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से बात करने से पहले आइए देखते हैं सरगोदा गुलजार तैयबा में जो हमारा ऑडिशन हुआ, मदनी इंतखाब हुआ, उसमें क्या हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 9 का अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल एडिशन टीम इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से होते हुए गुलजार तैयबा सरगोदा पहुंच चुकी है और आज यहाँ खुश नसीब इस्लामी भाइयों के दरमियान ऑडिशन का सिलसिला है। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है, समा है जीत का हंसी, शिकस्त भी ज़िशान है। जी जुबैर भाई, आपसे पहला सवाल है, बताइए वो कौन से नबी अलैहि सलातो वस्सलाम हैं जो लाठी के जरिए भी मोजेज़ात दिखाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुनो मकाम इल्म गर तलब में जो करे सफर, मलाइका बिछाए पर रिज़ा से उसके काम पर। दौराने खुतबा खाने पीने या बातचीत करने का क्या हुक्म है। दौरान खुतबा खाना पीना हराम है। जवाब दुरुस्त है। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त है। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। जी जनाब गुलजार तैयबा सरगोदा के, आप सोच रहे होंगे ये 5 इस्लामी भाइयों के हाथ में टिकट्स थे, 3 क्यों आए। हमने सेलेक्ट हर शहर से 5 किए हैं। ये सिलसिला ऑलमोस्ट 2-2.25 महीने चलना था, तो हमने ये सोचा कि ऐसा ना हो कोई एक इस्लामी भाई किसी वजह से ना आ सके तो टीम ही ना टूट जाए। तो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 मुआविन हैं, वो भी वहाँ इंतजार कर रहे होंगे और शायद देख भी रहे होंगे। अब देखना ये कि उनको कभी मौका मिलता है कि नहीं, अल्लाह इनको सेहत दे, आफियत दे। कि मैं ये नहीं कहता कि कोई बीमार हो जाए तो किसी की बारी आए, लेकिन यकीनन उनकी भी शानदार तैयारी है। अब बारी है जनाब टंडो आदम। टंडो आदम की सज्जी तो बड़ी मशहूर है। अब देखें ये इस्लामी भाई अपने टीम को मशहूर करते हैं कि नहीं। ये टंडो आदम चलते हैं, देखते हैं वहां ऑडिशंस हुआ था तो क्या हुआ था।
الحمدللہ رب العالمین. آج ہم باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں موجود ہیں. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر. ان دو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس طرح آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. انجیل. آپ نے کہا انجیل، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے. محمد ارسلان بن عبد الرئیس. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ نماز کی شرائط 6. حسن رضا تاری بن اسلام الدین. امیر حیدر اتاری بن سائیں رکھیا. علی اصغر اتاری. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. غلط. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. بسم اللہ میں 19 حروف نہیں ہے. غلط. بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے. غلط. جی مدنی چینل کے ناظرین، ٹنڈو آدم والے یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. اب آئیے دونوں ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں. گلزار طیبہ سرگودا یہ وہ شہر ہے جہاں دعوت اسلامی کا بہترین مدنی کام ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ ایریا کینو کی فصل کے لیے بہت مشہور ہے. دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. آپ کھاتے ہیں کینو وغیرہ؟ پہلے نام بتائیں پھر کینو لے ہی آتے ہیں. ویسے سیزن بھی چل رہا ہے کینو کا. ہاں ویسے ان کو گلزار طیبہ سے آئے تو کچھ لے کر آزمائش والوں کے لیے لانا بھی چاہیے. ہاں ذہنی آزمائش والوں بتایا نہیں آپ نے، ورنہ شاید لے آتے. چلیں نیکسٹ ٹائم. اب دیکھیں نیکسٹ ٹائم ان کے لگتا ہے آنے کی دعا کرنی پڑے گی ہمیں. چلیں جناب، بہت مشہور ہے ماشاءاللہ. پاکستان کے سارے ہی فروٹ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور الحمدللہ ون آف دا بیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں اورنج جو ہے، کینو جو ہے پاکستان میں ہوتا ہے. جی نام بتائیں گے. حسن بلال عطاری بن شمس الحسن عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ چمن عطار چنیوٹ، درجہ ثالثہ. اچھا جناب، یہ چنیوٹ سے ہیں اور گلزار طیبہ کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. جی جناب. اون رضا عطاری، گلزار طیبہ، ایم فل سرگودا یونیورسٹی. ماشاءاللہ. جی. محمد ابو بکر علی عطاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا. جی جناب، گلزار طیبہ کے بھی طالب علم ہیں، چنیوٹ کے بھی ہیں، اور ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. کیا تیاری ہے حضور، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ پہلی بار آئے ہیں آپ مدنی چینل پر اس طرح براہ راست کسی سلسلے میں؟ دوسری دفعہ. پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آئے تھے گلزار طیبہ کی طرف سے؟ آپ بھی آئے تھے. اچھا آپ پہلی بار آئے. جی. اچھا کہاں تک پہنچے تھے گلزار طیبہ والے پچھلی بار؟ سیزن 4 میں فائنل تک پہنچے تھے. ہاں. اور پچھلی دفعہ تقریباً پہلے ہی آ رہے ہیں. پہلے ہی چلے گئے تھے. تو آپ سیزن 4 میں بھی آئے تھے اور پچھلی بار بھی آئے تھے؟ پچھلی بار نہیں آیا، سیزن 4 میں آیا تھا. چلیں جناب، سیزن 4 میں جس نے فائنل تک ٹیم پہنچی تھی اس ٹیم کے ایک ممبر ہمارے ساتھ ہیں. آج دیکھنا ہے کہ اب کہاں تک جاتے ہیں. جناب اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے. محمد احسن رضا عطاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ شہداد پور. جامعۃ المدینہ شہداد پور. جناب قریب قریب کے شہر والے بھی شامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. گویا ایک ریجن کا یہ ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کی نمائندگی کرتے ہیں. دوسرے اسلامی بھائی. محمد بلال رضا عطاری، جامعۃ المدینہ ٹنڈو آدم. جامعۃ المدینہ. درجہ کون سا ہے آپ کا؟ مدرس. اچھا مدرس ہیں، کیا بات ہے. جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب بھی آ گئے ہیں، سبحان اللہ. جی. علی اصغر عطاری بن عبد المجید، جامعۃ المدینہ فیضان ابراہیم شہداد پور، درجہ رابعہ. شہداد پور درجہ رابعہ. جناب اب ایک اور، یہ ذرا استاد صاحب کو دکھائیے چینل پر. پھر دعوت اسلامی بھی کمال کی تحریک ہے. اتنی چھوٹی عمر میں الحمدللہ یہ ماشاءاللہ منصب مل جاتا ہے کہ درس نظامی کمپلیٹ کس سال کیا حضور آپ نے؟ 4 سال ہو گئے، 5واں سال چل رہا ہے. 4 سال ہو گئے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25ویں شروع ہوئی ہے. 25 سال کی عمر، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو 4 سال تدریس کرتے بھی ہو گئے. 21 سال کی عمر میں یہ جامعۃ المدینہ کے استاد بن گئے. کیا خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کا 21 سال کا نوجوان بیٹا عالم بن کر عالم بنانا شروع کر دے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد بھی دے، اور ہماری اولاد ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت انکریجمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین کے لیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین جو ہیں
ان کے لیے جو سوال ہے وہ اس کی کیا تیاری کر بیٹھے ہیں. ناظرین ہو سکتا ہے اسکرین کی طرف آج پھر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھی لائیو نہیں لکھا ہے, کوئی تو وجہ ہوگی. آج بھی آپ ریکارڈڈ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے معذرت بھی کر لیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر ہمیں مجبوراً تھوڑا سا پہلے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. تو آج کی وجہ سے کیا مصروفیت تھی وہ بھی بتا دیں, تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں خوشی زیادہ بڑھ جائے گی آپ کی آج کی غیر حاضری سے. غیر حاضری سے خوشی بڑھ جائے گی, یہ ویسے سوال, یہ بھی سوال ہے پھر تو. آپ کو نہیں پتا؟ چلے جناب, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. انشاءاللہ آپ جس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے جمعرات کو, انشاءاللہ آپ دعا بھی کیجئے, اللہ بادب حاضری نصیب فرمائے. یوسف بھائی بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور ہم سوئے مدینہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ بادب حاضری نصیب ہو, با ذوق حاضری نصیب ہو, اور انشاءاللہ زندگی رہی, اگر جنت البقیع نہ ملی تو پھر آنے والی منگل کو جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہ براہ راست ہی ہوگا, گھبرائیے گا نہیں. اگر میری واپسی ہو گئی انشاءاللہ تو پھر براہ راست منگل کو سلسلے میں ہم شامل ہوں گے. تو آج کی میرا خیال ہے معذرت ایسی ہے جو چہروں پہ مسکراہٹ ہی لائے گی. میں نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ کہ مدنی چینل میں ذہنی آزمائش کو دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے صبح بھی یاد دلائیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ مکہ مدینے میں انشاءاللہ. سلام شوق کہنا بھائیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سوال ہے ناظرین کے لیے, تیار ہو جائیں. ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بتائیں جن کے شوق عبادت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے. آپ نے ان صحابیہ کا نام بتانا ہے, اور میرا خیال ہے اس فضیلت کے بعد تو 12 رکعت نفل پڑھنا بھی شروع کر دینا چاہیے نا. کتنی دیر رکھتی ہے 12 رکعت نفل پڑھنے میں؟ حدیث پاک کے مطابق جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی اس طرح کی بھی کالز اور میسج آئیں کہ روزانہ 12 نوافل پڑھنے کی نیت کر لی ہے. انشاءاللہ جب منگل کو ہم آئیں گے لائیو سلسلے میں تو آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور اس میں قرآن اندازی کی جائے گی. لیکن آپ جواب دیتے رہیے تاکہ آپ کے جوابات جمع ہو جائیں اور ہم اس پر قرآن اندازی کے لیے جو ہمیں نام لکھنے ہوتے ہیں ہم اس کو تحریر کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آج آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے, قرآنی معلومات, فیضان حج, سفر مگر اکیلے, سوال ہے امیر اہل سنت کا. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. العلم نور العلم نور. جناب شروع کرتے ہیں علم نور ہے. پہلا سوال ہے سرگودا والوں سے, صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں نفس کو ان چیزوں پر روک کر رکھنا کہ جن کا عقل اور خواہش, عقل اور شریعت رکنے کا تقاضا کرتی ہے, اور ان چیزوں پر روک کر رکھنا کہ جن پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے. صبر کا معنی یہ ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو, یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو, اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ ڈیفینیشن بہت ساروں کو نہیں پتا, غیر شرعی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, گناہوں پر بھی جناب دلیر ہوتے ہیں. یاد رہے گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے, اپنے نفس کو روکنا بھی صبر ہے, اور دیگر معاملات پر بھی جو صبر کیا جاتا ہے. یہ پوری ڈیفینیشن ہمیں پتا ہوگی تو ہم حقیقی معنوں میں صبر کر سکیں گے. جواب درست دے دیا ہے. صبر کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب صحیح دیجئے گا ورنہ پھر آپ کو بھی صبر نہ کرنا پڑ جائے. صبر کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 بدنی صبر, اور نمبر 2 نفس کو خواہشات وغیرہ سے روکنا. یہ بھی صبر کی ایک اقسام ہے. بدنی صبر کی مثال بتائیے کیسے؟ بدنی صبر جیسے
جیسے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس بدن پر صبر کرنا. میں جواب دیتا ہوں, دیکھتے ہیں پورے نمبر ملتے ہیں آپ کو نہیں ملتے. بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں, بدری صبر اور طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا. بدری صبر جیسے بدری مشقتیں برداشت کرنا, ان پر ثابت قدم رہنا, کوئی مشکل آ جائے, کوئی بیماری, کوئی پریشانی آ جائے. اور پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے, لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم کا صبر ہے جس میں نفس کو, جو نفس کی خواہشات ہیں اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے, گناہوں کی عادتوں سے محفوظ رکھے. جی جناب, کیا تمام دونوں نمبر دیے جائیں گے؟ جواب آلموسٹ تو ان کا درست ہے. اچھا, تھوڑی سی تفصیل نہیں تھی اس لیے ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. اب باری ہے سرگودا گلزار طیبہ والوں کی. اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا اگر فخر اور متکبرانہ انداز سے ہو تو یہ کفار کا طریقہ ہے اور شاکر برا ہے. اگر شکر کے انداز میں ہو تو یہ اچھا ہے اور گویا حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے. دوبارہ جواب دیں گے. نعمت پر خوش ہونا اگر تکبر اور فخر کے ساتھ ہو تو یہ کفار کا طریقہ ہے, اور اگر شکر کرنے کے انداز میں ہو تو اس صورت میں یہ حکم قرآنی پر گویا عمل ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر, تکبر اور شیخی کے طور پر ہوا تو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے, اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے اور صالحین کا طریقہ بلکہ حکم الہی ہے. کیا ان کو پورے نمبر دیے جائیں گے؟ جی جناب, ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. جواب درست ہے. کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی خوشحالی کا اصلی سبب کیا ہے؟ بعض لوگ کفر بھی کرتے ہیں, بعض گناہوں میں مبتلا ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کافروں کے پاس اتنی نعمتیں کیسے, خوشحالی کیسے, ان گناہ گاروں کے پاس کیسے ہیں؟ آئیے جواب سنتے ہیں. کفر پر خوشحالی ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, مطلب ہے کہ خوشحالی ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور کفر مطلب ہے کہ اگر کفر نہ ہو اور اللہ وہ انسان کفر نہ کرے اور صحیح طریقے سے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور زیادہ نعمت ہے. کفر اور گناہوں دونوں کے لیے سوال تھا. یہ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے اور غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور غافل ہو جاتا ہے نا, اور گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے, بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیزیں ہیں ورنہ مجھے نعمتیں نہ ملتی ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ کفر تک پہنچ جائے گی بات. تو بے شک یہ بعض اوقات جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ غیر مسلم ہے, اس کو اتنی نعمتیں کیوں ملی, یہ بندہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اتنے گناہ کرتا ہے پھر بھی اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہوا کرتی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے جملوں میں, اور اگر ہم پر آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پورا جواب انہوں نے درست دیا ہے. ان کو پھر ایک نمبر دیا جائے گا. ذرا صحیح طریقے سے پورا جواب دیا کریں. جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے تو کل بروز قیامت اس کی میزان میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اس کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا اس کے تمام گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گا. جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہا کرے تو قیامت میں میزان عمل کے نیکی کا پلہ اس سے بھر جائے گا اور ایک حمد تمام گناہوں پر بھاری ہوگی. اور سبحان اللہ, اگلا جملہ سنیے, کیونکہ یہ ہیں ہمارے کام اور وہ ہے رب کا نام. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت اور اس کی اہمیت بتائیے. اسلام میں سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت نماز ہے, کیونکہ دیگر جو عبادات ہے وہ دنیا میں عطا کی گئی اور نماز ایسی عبادت ہے جو عرش پر بلا کر عطا کی گئی. کیا خوبصورت بات ہے. اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی. سارے اعمال فرش پر آئے اور نماز عرش پر بلا کر دی گئی. جس نے نماز درست کر لی انشاءاللہ اس کے اعمال درست ہو جائیں گے. نیز نماز بہت سی عبادات کا مجموعہ اور سارے گناہوں سے بچانے والی ہے کہ بحالت نماز جھوٹ, غیبت وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. بہت تفصیل تھی اس جواب میں, چونکہ پورا جواب نہیں دیا تو اس لیے آپ کو بھی ایک نمبر دیا جا رہا ہے. جو آپ کو جواب دیا گیا ہے اس کے اندر پورا جواب دیجئے. وہ کون سی صورت ہے جس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے؟
سورہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سورت سے محبت کرتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلی، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی سورت ہے جو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے اور اب آپ بھی یہ سورت پڑھنا شروع کر دیجئے۔ 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے وہ سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا پہلے بتا دوں کہ جواب آپ کا غلط ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ لوگ بولے روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے۔ یہ سورہ الہاکم التکاثر ہے جو 1000 آیتوں کی برابر ہے، تو یہ جتنا ہو سکے بہت مختصر سورت ہے، اس کو پڑھ لیا کریں اور 1000 آیتیں ثواب کما لیا کریں۔ غلطی ہو گئی ہے، آج شروع ہی سے دونوں ٹیمیں کچھ کمزور جا رہی ہیں، ذرا پھر ہمت کے ساتھ کوشش کریں کہ جوابات درست دیجئے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جی جناب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک سوال کروں یہاں اسلامی بھائیوں سے، جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ کون سی ہستی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ جنت کی طرف ہر دروازہ بلائے گا۔ آئے ہائے، اس ہستی کا مقام سوچے کیسا ہوگا جناب۔ انشاءاللہ ان کو کتاب بھی بڑی پیاری دیں گے، واہ، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ چلو بھائی، کتاب بھی جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، سبحان اللہ۔ 290 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کی جا سکتی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ بڑی ہی پیاری کتاب ماشاءاللہ۔ اپنا نام بھی بتائیں گے؟ خلیل حیدر اتاری، جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جناب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہستی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے ہر دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جنت کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ سو دروازوں کے برابر ہوگا۔ 100 دروازوں کے برابر ہوگا۔ اچھا جناب، یاد رکھیے سیدنا عتبہ بن غروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ اتنا بڑا دروازہ۔ اچھا، 40 برس کا فاصلہ، ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ کیسا فاصلہ ہے؟ 40 برس تک، 40 ایئرز تک کوئی ہارس رائڈر، کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ کے درمیان، یعنی اتنا بڑا جنت کا دروازہ ہے اور 8 دروازے ہیں۔ میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، اتنا بڑا دروازہ ہے نا، مگر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اس قدر رش ہوگا جنت میں جانے والے کا کہ کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا اور جنت کے چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹیں ہل رہی ہوں گی۔ ایسا جس کو کہنا ہجوم ہوگا۔ وہ شعر کتنا پیارا ہے نا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹی زنجیریں۔ وہاں اس وقت بڑی فکریں ہوں گی، لوگ قید و بند کی صعوبتوں میں ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، لیکن جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو صفے ماتم ختم ہو جائے گی، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں، یعنی جیلیں خالی ہو جائیں گی اور ٹوٹے زنجیریں، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ ایسا در کھلے گا اور جو رش ہوگا نا جنت میں جانے والوں کا، اللہ ہمیں بھی ان جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹی زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہ گار چلو چلو مولا، گناہ گاروں چلو مولا
आला हजरत लिखते हैं गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए खुदा दिन खैर से लाए, सखी के घर इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। जनाब अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी कोई सवाल कर लें यूसुफ भाई। जी बताइए कयामत का दिन कितने साल का होगा? लगता है आसान सवाल होगा जी। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हुसैन शाह नाम है, मलिक कराची से। 50,000 साल का दिन। जी कयामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभानअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना की बहुत ही प्यारी किताब दिलचस्प मालूमात ये तोहफतन पेश करते हैं और साथ ही साथ 12 पानियों का मजमुआ भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये तोहफतन। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन में भी आसानियाँ अता फरमाए और उस दिन की गर्मी और प्यास से महफूज फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। चलें जनाब सरगोदा वालों की बारी है। दिल की 5 दवाएं हजरत सैयदना इब्राहिम बिन खव्वास रहमतुल्लाहि तआला के बयान के मुताबिक कौन सी हैं? हज़रत सैयदना इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि दिल की 5 दवाएं हैं। गौर व फ़िक्र के साथ कुरान करीम की तिलावत करना और पेट का खाली होना और रात में नमाज़ पढ़ना, वक्त सैर बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में दुआ करना और नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करना। 5 चीजें दिल की दवा हैं। हमने तो बहुत सारी दवाएं डॉक्टरों से सुनी हैं। अपने दिल को साफ करना है तो सुनिए दवाएं क्या हैं। गौर व तदब्बुर के साथ कुरान करीम की तिलावत करना, पेट का खाली होना, रात में नमाज पढ़ना, वक्त सहर सुभान अल्लाह जो सहरी का वक्त जिसको कहा जाता है, तहज्जुद का वक्त, सहरी यानी सुबह सादिक से पहले का जो वक्त है, बारगाह खुदावंदी में आहोजारी करना, नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करना, ये दिल की दवाएं हैं, दिल को जिला बख्शती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस मुबारका के मुताबिक इस उम्मत की हलाकत किन 2 चीजों में है? मशवरा जरूर कीजिए मगर वक्त खत्म ना हो जाए। बुखल और बदखलकी के अंदर। जी आपसे सवाल हुआ है कि हदीस मुबारका में इस उम्मत के मुताबिक इस उम्मत की हलाकत किन 2 चीज़ों में है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की हलाकत 2 चीज़ों में है, इल्म तर्क करने और माल जमा करने में। ये दीनों दुनिया की अनोखी बातें किताब है, मकतबतुल मदीना से हासिल करें। उसमें ये जिल्द अव्वल में ये जवाब मौजूद था, गलती हो गई है। एहसान के बदले में क्या करना चाहिए? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तेरे साथ एहसान यानी भलाई करे तो उसके साथ भलाई कर, अगर भलाई नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ कर। वाह वाह वाह। जो तुम्हारे साथ भलाई करे उसका बदला दो, अगर बदला नहीं दे सकते तो उसके लिए दुआ करो। यहाँ एहसान करने वालों के साथ भी बुरा किया जाता है, एहसान फरामोशी की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा का एक लक़ब बतूल क्यों था? शायद बहुत सारे नाज़रीन को पहली बार पता चलेगा कि बीबी मरियम का लक़ब भी बतूल था। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब इस वजह से था कि उन्होंने कभी निकाह नहीं किया, सारी उम्र निकाह से अलहदा रहकर रब ताला की इबादत में मसरूफ रही, इसलिए आपको बतूल कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोमिन मरने के बाद किस बात की ख्वाहिश करता है? मोमिन मरने के बाद इस बात की ख्वाहिश करता है कि काश उसे दोबारा दुनिया में लुटा दिया जाए और वो एक बार कलिमा तकबीर या तस्बीह कह ले। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अबू अबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं मुझे ये बात पहुंची है कि जब मोमिन मरता है तो दुनिया में लौटने की ख्वाहिश करता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक मरतबा तकबीर या तस्बीह या कलिमा कह सके।
آپ سوچئے مرنے کے بعد یہ بندہ تمنا کرے کہ دوبارہ ایک بار آ کر سبحان اللہ کہوں، الحمدللہ کہہ لوں، کلمہ پاک پڑھ لوں. تو آج دنیا میں تو پڑھ سکتے ہیں نا جتنا چاہیں، تو کیوں نہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں. آپ جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلو علی الحبیب. اب ذرا سوچئے، ایک منٹ نہیں لگا ہم کو، ڈھیر ساری نیکیاں کما لی، تسبیح بھی کر لی، تحمید بھی، شکر بھی ادا کیا، اللہ اکبر بھی کہا، تکبیر بھی کہی اور درود پاک بھی پڑھا. اتنی دیر میں اتنی نیکیاں، تو کیوں نہ پڑھتے رہا کریں اور نیکیاں لوٹتے رہیں. جواب انہوں نے جناب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب ٹنڈو آدم والوں کی. نمبر میرا خیال ہے ٹنڈو آدم والے شاید کچھ پیچھے جا رہے ہیں. ہر دن رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس طرح کا مفہوم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوال کچھ اور تھا، چلے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. اور ہمیشہ جب حدیث پاک کہیں تو اس کا مفہوم کہہ دیا کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا. تو موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ موت کو یاد کرنا بندے کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ اتنا موت کی بات کیوں کرتے ہیں، دعوت اسلامی والے ڈراتے بہت ہیں. تو جناب چلے ہم موت کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ مرنے سے بچ جائیں گے. ہم قبر کی بات نہیں کرتے ہیں، کیا قبر میں جانے سے رک جاؤ گے؟ اچھا ہے نا، ذکر کر کے تیاری کر لو. جو چیز آنی ہے اس کی بات ہی نہیں کرو گے تو تیاری کب کرو گے؟ بہرحال یہ بھی شیطان کا وار ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اب دو وہ سوالات ہیں جس میں آپشن دیے جائیں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا تھا؟ نمبر 1 عبداللہ بن ابو بکر، نمبر 2 عبد الرحمن بن ابو بکر، نمبر 3 زید بن ابو بکر. عبد الرحمن بن ابو بکر. ایک مشورہ دوں کہ مشورہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جواب دینے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تینوں مل کے مشورہ کر کے جواب دیں تاکہ غلطی نہ ہو. عبداللہ بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر میں بہت زیادہ مماثلت تھی. آپ نے جواب دیا ہے عبد الرحمن بن ابو بکر. تینوں مطمئن ہیں جواب سے؟ جی. تینوں پکی بات ہے؟ جی. چلیں جناب مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ٹنڈو آدم والوں کی. صاحبین سے کیا مراد ہے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد، امام مالک اور امام اعظم، یا امام اعظم اور امام محمد؟ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ. جناب استاد صاحب ہیں، یہ جواب تو صحیح دینا ہی تھا. امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت کے فرمان کے مطابق دعوت اسلامی کا 90 سے 99% کام کس مدنی کام کے ذریعے ممکن ہے؟ آپشن دے دوں. درس دینے سے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے سے، انفرادی کوشش کرنے سے. چوتھا آپشن میں بڑھا دیتا ہوں، ذہنی آزمائش کرنے سے. انفرادی کوشش کرنے سے. انفرادی کوشش کرنے سے. جناب مدنی کام جو ہے وہ انفرادی کوشش سے بڑا تیزی سے ہوتا ہے اور اسی میں بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کس سنہ ہجری میں فرمایا؟ 3 آپشن ہیں، 1405 سنہ ہجری، 1390 سنہ ہجری یا 1399 سنہ ہجری. 1399 سنہ ہجری. آج کل 1439 سنہ ہجری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں 1399. آلموسٹ 40 ایئرز پہلے، 40 سال پہلے امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کیا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. جناب پورا ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. علم نور ہے. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 20 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے، 11 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے، 9 نمبر کا فرق پہلے ہی سیگمنٹ میں ہو گیا ہے. اب چلیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دہن میں زبان ہمارے لیے. اس کا کوئی دام ہے، العلم نور، العلم نور. جناب دہن میں زبان تمہارے لیے. پیارے پیارے اس میں ہوتے ہیں اشعار اور اب ان دونوں ٹیموں سے اشعار سننے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہم انشاءاللہ گلزار طیبہ سرگودا والوں سے. اسی سے ہوئے عنبر و مشک مشتق. ہے خوشبو کا مصدر پسینہ تمہارا. ہے خوشبوؤں کا مصدر پسینہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عجب نکہت جاں فضا ہے تمہاری،
नहीं कोई भटका जोया तुम्हारा, राह न कोई भटका जोया तुम्हारा। कोई राह भटका न जोया तुम्हारा। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं जनाब, जवाब दुरुस्त है। या रब हमें मक्के की फजाओं में बुला ले और खाना काबा का करे जम के नज़ारा, और खाना काबा का करे जम के नजारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो। सरकार मदीने में इसी साल बुला लो। बकीये मरकद अपनी तरफ से शेर बनाने की भरपूर कोशिश जारी है, मगर इसका दूसरा मिसला है, ए शाह बड़ी आस से है तुमको पुकारा, काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही। आंख भी उमड़ आती दिल भी गम से भर आंख जाता, भी उमड़ आती दिल भी गम से भर जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या नबी ये रहमत ये मेरे दिल की हसरत है कि खाक बन के मदीने में, कि खाक बन के तैबा की, कि खाक बन के तैबा की, कि खाक बन जाए तैबा की मदीने में मेरी। खाक बन के तैबा की, काश मैं बिखर जाता। गलती हो गई है जनाब। बारी है सरगोदा गुलजार तैबा वालों की। तेरे हबीब अगर मुस्कुराते आ जाएं तो बिल यकीन उठे कब्र जगमगा यार, तो बिल यकीन उठे कब्र जगमगा यार। अब जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी का सदका सदा के लिए तू राजी हो, कभी न नाराज होना या खुदा या रब, कभी भी होना ना नाराज या खुदा या रब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मिट के अगर यूं ही रहा कर्ज़े हयात, जान का नीलाम हो ही जाए, जान का नीलाम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गम तो उनको भूल कर लिपटा है यूं, जैसे अपना काम हो ही, जैसे अपना काम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ जल्दी जवाब दे दीजिएगा सही तरीके से, वरना कुछ और काम भी हो जाएगा, क्योंकि नंबर में फर्क बहुत ज्यादा है। अब बारी यहाँ इस्लामी भाइयों की है। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड देखें, कौन जवाब देंगे इंशाल्लाह। चले इसी कलाम का एक बहुत प्यारा शेर है, जान दे दो वादे दीदार पर। चलिए, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। इंतकाल कहते ना, मरने से तो लोग घबराते हैं। आशिक रसूल तो इसको तोहफा समझता है कि जनाब मौत आएगी तो नबी पाक का दीदार भी तो होगा ना। हैं जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया। क्या तोहफा देंगे? तस्बीह मदीना, 12 मुबारक पानियों का मजमुआ और इसमें सुरमा। इसी कलाम का मक्ता कौन सुनाएगा? हाँ, बहुत प्यारा कलाम है। हाथ उठाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद रईस अतारी जी। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। इन्हें भी इसमें सुरमा, 12 मुबारक पानियों का मजमुआ और तस्बीह मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब आइए चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 12 मुबारक जी जनाब 30 नंबर हो गए हैं गुलजार तैबा वालों के। अब तक गलती नहीं की है और टंडो आदम वाले 17 नंबर पर हैं। अगर मुकाबले में वापस आना है तो बड़े जोश के साथ और परफेक्ट तरीके से आना होगा, वरना ये फर्क बहुत बड़ा है। लेकिन घबराइए नहीं, हिम्मत के साथ जवाब दीजिए। एक और मौका भी आपके पास अगले मुकाबले में। जनाब अब चलते अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी मालूमात। करीब है नूर, जनाब कुरानी मालूमात सेगमेंट की तरफ हम चलते जा रहे हैं। पहला सवाल करेंगे गुलजार तैबा वालों से, ताबूत सकीना क्या था? ये शमशाद लकड़ी का था जो हज़रत सैयदना आदम अलैहि नबी अलैहिस्सलाम पर उतारा गया। आपकी तमाम उम्र आप ही के पास रहा, फिर बतौर मिरास आपकी औलाद को मिला। यहाँ तक कि चलता चलता ये हज़रत सैयदना याकूब अलैहि नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद आपकी औलाद को बतौर मिरास ये मिलता रहा।
यहाँ तक कि हज़रत सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहम चीज़ें रखा करते थे। आप इस पे तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। एक बड़ा प्यारा सिलसिला है मदनी चैनल का, एक किस्सा है कुरान से जिसपे हमने पूरा डिफाइन किया है ताबूत सकीना। बड़ा जिसको कहें हिस्टोरिकल ये वाकया है, ये कैसा ताबूत था जिसकी बहुत सारी बरकतें हैं। आप इस सिलसिले को नेट पे सर्च भी कर सकते हैं और आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। और इसको तफसील से पढ़ना चाहें तफसीर सिरातुल जनान में भी है, और एक बड़ी प्यारी किताब है अजाइबुल कुरान व गराइबुल कुरान, उसमें भी पढ़ सकते हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। मजीद सुनते हैं ताबूत सकीना की क्या क्या बरकत थी। ताबूत सकीना की ये बरकत थी कि बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने सामने रखकर जो भी इनकी जो मतलब है कि इनके मसाइब वगैरह होते वो इसका वसीला पेश करके अल्लाह तबारक व तआला से वसीला पेश करते और इसके बरकत से वो इनके मसाइब दूर हो जाया करते और बहुत ज़्यादा इसके और भी ज़्यादा बरकत मतलब है कि ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल में इस संदूक को बनी इसराइल क्या करते थे, इस संदूक को आगे रखकर इसका वसीला बनाकर दुआ मांगते तो उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं और मुसीबतें और वबाओं और आफतें टल जाया करती। यहाँ एक और बात भी मिलती है कि कुरान में ये वाक़या मौजूद है, यानी बनी इसराइल के लोग उसका वसीला पेश करके अल्लाह से दुआ मांगते। तो अगर आज औलिया किराम का वसीला देकर, तबरुकात का वसीला देकर अगर दुआ मांगी जाए तो ये बिल्कुल सही है। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। सूरह अल माइदा का नाम सूरह माइदा रखने की क्या वजह है? माइदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं चूँकि इस सूरत में आयत नंबर 112 ta 115 में हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम पर उतरने वाला आसमान से दस्तरखान उसका जिक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम माइदा कहते हैं। माइदा अरबी जबान में दस्तरखान को कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 112 ta 115 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आसमान से उतरने वाले दस्तरखान का तस्करा है, वाकया है। इस वाकये की मुनासिबत से इसका नाम माइदा रखा गया। जवाब दुरुस्त है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के मौजज़ा तलब करने पर किस तरह मौजज़ा जाहिर किया था? आपने उस चट्टान की तरफ इशारा फरमाया और वो चट्टान फट गई और वहाँ से मतलब उस चट्टान से एक नहायत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त ऊँटनी निकली जो गाबन थी। इस तरह से आपने वो अपना मौजूदा जाहिर किया। होते ही बच्चा जना जी, उसने उस ऊँटनी ने भी बच्चा जना, अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती थी। पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी निकली फरवा और वो गाबन भी थी, यानी उसके पेट में बच्चा भी था, उसने बाट में बच्चा भी जना। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब चलेंगे एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ के कुरानी मालूमात सेगमेंट के बाद हमारा सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है। चलो लिखो शुरू हुआ कलम दबात लो। 34 नंबर 34 नंबर हैं गुलजार तैयबा वालों के, 21 नंबर हैं टंडो आदम वालों के, बहुत फर्क है। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, सुभान अल्लाह, जिसका नाम है फैजान हज। जिसका तुमको इंतजार देर से। जी, फैजान हज सिलसिले का पहला सवाल है गुलजार तैयबा सरगोदा वालों से, हाजी के इस्तगफार करने की क्या फजीलत है? हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी की मगफिरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए मगफिरत की दुआ करे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। हाजी की मगफिरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तगफार करे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसने हज किया और फहश कलाम ना किया और फिस्क ना किया उसकी क्या फजीलत है? हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जिसने हज किया और फहश कलाम ना किया और फिस्क ना किया वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा उस दिन था जब वो अपनी माँ के पेट से निकला। अल्लाह अकबर। जिसने हज किया और रफस यानी फहश कलाम ना किया और फिस्क ना किया तो गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसा उस दिन के माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ए खुशनसीबो जो हज की तैयारी कर रहे हो तुम्हें मुबारक हो। और ए वो इस्लामी भाइयों बिलखुसूस जिन पर हज फ़र्ज़ है और ताख़ीर कर रहे हैं, हज के फार्म भरे जा रहे हैं, सुस्ती ना कीजिए। अगर आप पर हज फ़र्ज़ है तो लेट करना, ये तो उसकी वईदें आई हैं, ये सख्त नापसंदीदा है। और जो दोबारा भी जा सकते हो, अल्लाह ने दिया हो तो ये सफ़र तो बार बार इख्तियार करना चाहिए। काफ़िले
نظر میں بس گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں بس گئے حج کے مناظر یا نبی۔ سوال ہے گلزار طیبہ والوں سے، جس کا حج کا ارادہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جس کا حج کا ارادہ ہو اسے اس کام میں جلدی کرنی چاہیے حج کے لیے۔ کچھ اور وضاحت بھی کریں گے اس سے متعلق؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کیونکہ موت آ جانے اور مال یا قوت چلے جانے کا ہر وقت اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے، اور ایک حج رہ جانے پر سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سال کس نے دیکھا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حج فی الفور واجب ہے، کہ بلا وجہ دیر لگانا منع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہے، پہلے وہ کر لیں، پہلے کاروبار سیٹ کر لیں، پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جس پر حج فرض ہے اور جو تاخیر کر رہا ہے نا، آپ کی بچی کی شادی یا بچوں کی شادی کے لیے کچھ مسائل ہیں، آپ کے کاروبار میں کچھ مسائل ہیں، آپ کو اور کوئی پرابلم ہے، مجھے بتائیں پرابلم حل کہاں سے ہوتے ہیں؟ جس کے گھر سے حل ہوتے ہیں، جس کے در سے حل ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جائیے نا، وہاں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں سے خوشخبریاں لے کر آئیں گے۔ تو یہ انتظار نہ کریں کہ پہلے یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، ہاں ساری بگڑی وہی بنتی ہے۔ تو جلدی کیجئے اور سفر حج اختیار کیجئے۔ بتائیے حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ حدیث روایت میں ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوئے، یہ عمرہ جو ہے اس کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، یہ ایسی حدیثیں ہیں کیا ابھارتی ہیں عمرے پر، کیا ابھارتی ہیں حج پر، کہ سبحان اللہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ مدینے جائیں تو آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو کیوں نہ دل کھچے اور کیوں نہ بندہ وہاں جانے کی بار بار تمنا کرے۔ اللہ ہمیں بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ گمان پہنچ جس محل جناب 38 نمبر ہے گلزار طیبہ، 25 نمبر ہے ٹنڈو آدم والوں کے، 2 سیگمنٹ 2 مرحلے ابھی باقی ہیں، مگر اب وقت ہوا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ۔ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ فیضان حج ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا، اور مقدس اور متبرک مقامات کی گفتگو ہوتی رہی۔ بہت سارے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مقدس پانیوں کا جو مجموعہ دیا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو وہ مبارک پانیوں کا میں نام لے دیتا ہوں۔ آب زمزم، غسل گنبد خضرا، بیر روحا، غسل خانہ کعبہ، بارش مکۃ المکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ، بیر عثمان، بیر روحا، چشمہ ایوب، غسل مزار غوث پاک، بیر مفرحات، بیر بشرب، اور امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی، یہ سب اس میں جی یہ 12 پانیوں کا مجموعہ جو یہ تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، یہ تمام پانی اس میں شامل ہیں۔ پہلے دن سے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ عبداللہ بھائی کہ یہ 2 مبارک پانی شامل ہوئے ہیں، اس پر جہاں پر آپ کا جانا بھی ہوا تھا اور کچھ مدنی گلدستے بھی ریکارڈ ہوئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ دکھائیں گے۔ اب ہم ناظرین بیچارے انتظار کر کر کے تھک نہ گئے ہوں۔ تھک نہیں گئے ہوں گے، انشاءاللہ آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ 2 مبارک کنویں کہاں ہیں۔ ہم پہنچے اور ہم نے وہ پانی حاصل کیا، آج آپ کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ آئیے مبارک مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرمین طیبین کی سرزمین کیا مبارک سرزمین ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جا بجا وہاں قدم لگے ہیں، اور بہت ساری یادگاریں ہیں۔ بدقسمتی سے آج ان یادگاروں کو تلاش کرنا، ان مقامات کو ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، مگر عاشقان رسول تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ ہمیں الحمدللہ ایک عاشق رسول نے یہ جگہ ڈھونڈ کر بتائی، اور بڑی تحقیق کے بعد ہمیں یہ جگہ پتہ چلی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں خود بھی زندگی میں پہلی بار زیارت پر آیا ہوں، اور آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ایک غزوے پر جاتے ہوئے ایک رات قیام فرمایا۔ جی ہاں، میرے آقا نے ایک رات یہاں گزاری۔ یہاں
ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اس کو بیر بشرب بھی کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، عموماً قافلے اس زمانے میں وہیں رات گزارتے تھے یا وہیں تشریف لے جاتے تھے کہ جہاں پانی ہوا کرتا، کیونکہ پانی کی بڑی اس علاقے میں قلت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ جو درخت اب آپ دیکھیں گے، اس درخت کے پاس بتایا جاتا ہے کہ باقیات تھی، ایک مسجد تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رات گزاری تھی وہاں ایک مسجد تھی، تو کچھ پرانے سے پتھر اور باقیات بھی نظر آ رہے ہیں، اس کا بھی دیدار کروائیں گے، اس کنویں کا دیدار بھی کروائیں گے۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ اس کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے، اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے، نبی پاک کا جو نسب نامہ ہے، میرے آقا کے آباء و اجداد میں سے حضرت نذر بن کنانہ تھے، تو فہر بن مالک بن نذر یہ یہاں پر ہیں، اور یعنی ایک مضر بھی تھے ایک نذر بھی تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت نذر یا حضرت مضر ان کا مزار بھی یہاں پر ہے جو نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک اپنے آباء و اجداد میں سے جو یہاں موجود ہیں ان کی قبر پر بھی برکتیں دینے تشریف لائے، اور پانی بھی نوش فرمایا، بتایا جاتا ہے یہاں سے پانی بھی نوش فرمایا، اور ایک رات یہاں قیام کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مبارک مقام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ نبی پاک نے اس پانی کو استعمال کیا، اللہ ہمیں اس کی برکت سے محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اس کنویں کا، اس درخت کا اور اس مقام کا دیدار کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم جو قبرستان ہے وہاں جا کر فاتحہ بھی کریں گے۔ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے، مقامات مقدسہ۔ مجھے وہ شعر بہت خوبصورت ہے، وہ یاد آ رہا ہے کہ آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مزار شریف پر حاضر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم ہم سب کی اس باق دربار پر حاضری کو قبول فرما، ان فضاؤں کا صدقہ ہماری مغفرت فرما، جو مسلمان یہاں مدفون ہیں مولا ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آباء و اجداد پر اپنی رحمتوں کی برسات برسا رہا اللہ، ان کے صدقے ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان مبارک جگہوں کو دیکھنے کی سعادت بخشی، ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک کا پڑوس بھی نصیب فرما، جنت کے نظارے دیکھنا بھی نصیب فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں میرے مالک، انہیں بھی ان مبارک جگہوں کا دیدار اور ان کی برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک زیارت آپ نے کر لی ہے، پھر جھوم جائیے، یہ ہے آپ کا مدنی چینل، گھر بیٹھے آپ کو کیا کیا دکھا رہا ہے، اس کی تو الگ سے مدنی فیس ہونی چاہیے نا۔ اب دوسری جگہ کی زیارت کر لیجئے پہلے آپ انشاءاللہ۔ جی فرحت والی وادی، جی ہاں ہم بیر مفرحات پر موجود ہیں، اس کو وادی فرحت بھی کہا جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت منظر ہے، بہت سارے اونٹ بھی یہاں پر ہیں، ان کی آوازیں بھی آپ سن رہے ہیں، باغ بھی ہے، ایک طرح سے ٹیوب ویل بھی لگی ہوئی ہے، اور بہت پرانا کنواں۔ سبحان اللہ، بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے موقع پر بھی، جاتے ہوئے بھی، واپسی میں، اور تبوک کے موقع پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں پر قیام فرمایا، نمازیں بھی ادا فرمائیں یہاں پر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سے 8 مرتبہ اس کنویں پر کرم فرمایا، اور اس کنویں پر نہ صرف نبی پاک تشریف لائے بلکہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام کا اس کنویں سے گزر ہوا۔ یعنی بیر روحا کے بعد ایک اور کنواں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جہاں 70 انبیاء کرام کا بھی گزر ہوا، اور نبی پاک 6 سے 8 بار تشریف لائے، تو بڑا ہی مبارک مقام ہے۔ یہاں کا پانی بھی استعمال کریں گے، اور اس کو وادی مفرحات فرمایا، یعنی فرحت والی وادی۔ اس کے بعد صحابہ کرام یہاں رات قیام کرنے آیا کرتے تھے، اس جگہ نبی پاک کو فرحت ملی ہے تو ہمیں بھی فرحت نصیب ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے غموں کو دور فرمائے، دنیا میں بھی فرحت اور چین ہمارا مقدر فرمائے، جنت کی فرحت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہیں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ واقعہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام جب میرے آقا تبوک سے یہاں تشریف لائے تو صحابہ کرام استقبال کرنے یہاں تک مدینے سے آ گئے، تو چہروں پر کپڑے رکھے ہوئے تھے کیونکہ دھوپ بھی تھی، غبار بھی اڑ رہا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنے چہروں سے اس کپڑے کو ہٹا دو کیونکہ مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا مبارک مقام ہے، کنویں کا دیدار بھی کیجیے، ہم انشاءاللہ پانی بھی حاصل کریں گے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ کرے یہ ہمارے لیے
ثواب جاریہ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، اب وقت ہوا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے ہیومن برین، انسانی دماغ. The most complicated machine in this world، ایک انتہائی پیچیدہ مشین. اگر اس کی اہمیت دیکھی جائے، انسانی جسم میں خون گردش کر رہا ہے مختلف چھوٹی بڑی نالیوں میں. ان تمام بلڈ ویسلز کی کل لمبائی 60,000 میل سے زیادہ ہے. ان میں خون کا ایک خاص پریشر سے گردش کرنا، جسم کا درجہ حرارت کنٹرول میں رکھنا، آنکھ کا جھپکنا، دل کا ایک خاص ردم میں دھڑکنا، دماغ ان سب چیزوں کے لیے ہیڈ کوارٹر ہے. Now what is the storage capacity of your brain؟ ایک انسانی دماغ میں کیا کچھ آ سکتا ہے؟ ایک کمپیوٹر یا ایک موبائل میں کتنی میموری ہوگی؟ 28 GB، 1 ٹیرابائٹ. اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی USA کی ایک تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی 2.5 پیٹا بائٹس ہے. 2.5 پیٹا بائٹس یعنی ایک ٹی وی اگر 300 سال تک چلتا رہے، جو کچھ اس ٹی وی پر آئے گا انسانی دماغ میں سما سکتا ہے. امیزنگ. دنیا میں جتنے بھی ٹیلی فون کے کنیکشن ہیں، ایک انسانی دماغ میں اس سے زیادہ نیورونز کے کنیکشن ہوتے ہیں. سائز ڈزنٹ میٹر. ہاتھی کا دماغ تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے. بلو ویل، اس کا دماغ تقریباً 9 کلو وزنی ہے، اور انسانی دماغ کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہے. Animals brain may be bigger but human brain is smarter. جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے انسانی دماغ کو دیں کسی اور جاندار کے دماغ کو نہیں ملی. اتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی. اور سوال یہ ہے کہ اس کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ذہنی آزمائش سلسلے میں ملک بھر سے اسلامی بھائی تشریف لائے. جو اسلامی معلومات کا نصاب ان کو دیا گیا، انہوں نے اس کو ذہن نشین کیا، میمورائز کیا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بہت اچھا استعمال کیا. اور یہی ہمیں امیر علیہ سنت نے سکھایا کہ your mind is not a dustbin to put hatred, course, enmity. یہ دماغ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے جس کے اندر دشمنی، کینہ، بغض رکھا جائے. But it's a treasure chest to put love, harmony, good attitude. بلکہ یہ تو خزانہ رکھنے والا ایک ڈبہ ہے جس کے اندر محبت، رواداری اور حیا کے مدنی پھول سجائے جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور خوب خوب برکتیں حاصل کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، کیا خوبصورت مدنی گلدستہ ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت یہ دماغ ہے. اسی دماغ کو اچھے کاموں میں استعمال کر کے بہت کچھ یاد کر کے بہت سارا علم دین سیکھ سکتے ہیں. اور اگر اسی دماغ میں بری باتیں بھر دی جائیں تو انسان کے اعمال کیسے خراب ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے کتاب میں نے پڑھی تھی. جو دماغ ہے نا، جنہوں نے بات کی کہ اللہ نے اتنی بڑی اس کے اندر میموری دی. اب دیکھیں نا، موبائل کے اندر کچھ کلپس ڈال دیں تو اس کے بعد لکھا ہوا آ جاتا ہے اب جگہ نہیں ہے، تصویر ڈیلیٹ کیجئے. مگر آج اگر کسی کی 50 سال عمر ہے، بچپن سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، بہت ساری میموری اس کی آنکھوں دماغ میں محفوظ ہے. کبھی کبھی ہمیں یاد آتا ہے، کسی کا چہرہ دیکھتے اس کا نام کیسے یاد آتا ہے. یہ میموری اندر سے فکس ہے. اللہ نے کتنی بڑی میموری ہمیں دی ہے. اور یہ جو برین ہے، بعض اوقات لوگ کچھ کہتے ہیں میں 60 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اب کچھ یاد نہیں کر سکتا. انگریزی کا ایک مقولہ ہے، یوز اٹ اور لوز اٹ. دماغ ایسا ہے، یا تو استعمال کر لیں ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ نے بہت بڑی میموری دی ہے. یاد کرنے میں نہ گھبرائیں. 50-60 سال کی عمر میں بھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں گے تو یاد ہو جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ آپ نے مدنی چینل پر دیکھا تھا کہ 73 سالہ اسلامی بھائی نے، نور محمد بھائی ہمارے ماشاءاللہ یہ UK کے ہیں، اور 73 سال کی عمر میں 73 ایئرس کی عمر میں درس نظامی کمپلیٹ کیا اور ثابت کیا کہ بندہ پڑھنا چاہے، یاد کرنا چاہے، علم دین سیکھنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمیں بھی یاد ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. ایسا لگتا ہے کہ پورے پہلے کیا ہوتا تھا یوسف بھائی، ذہنی آزمائش سلسلے میں بڑا ایزی ہو کے آتا تھا. میں نے سوال کرنے ہوتے تھے، انہوں نے جواب دینے ہوتے تھے. آپ کی کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی. ہاں آپ جناب، مجھ پر بھی ایک ٹینشن، میری بھی یہ ذہنی آزمائش ہوتی ہے کہ بھائی اب کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اور کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ملتا ہے سیکھنے کے لیے تو ہو بھی سکتی ہے. تو بہرحال ایک بار پھر پہلے میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں یہ اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں. اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر
खुशबू लगाने की सुन्नतें और आदाब सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत मेरे आका अलैहिस्सलाम को पसंद थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम हर वक्त मुअत्तर रहा करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुशबू का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते, और ताकि हम जो ग़ुलाम हैं अदाए सुन्नत की नीयत से हम भी खुशबू इस्तेमाल करते रहें। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को उम्दा खुशबू जो है वो बहुत मेरे आका अलैहिस्सलाम को पसंद थी। अच्छा, बदबू जो है, जो बदबू है प्यारे आका अलैहिस्सलाम को वो नापसंद थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि आप अलैहिस्सलाम खुशबू को सरे अक़दस में और दाढ़ी मुबारक के बालों में लगाया करते। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सब को ये मालूम हुआ कि सर के बालों में और दाढ़ी के बालों में खुशबू लगाना ये नबी पाक की सुन्नत मुबारका है। मगर ये सब ख्याल रखें कि सर और दाढ़ी के बालों में जो खुशबू लगानी है वो असली यानी देसी होनी चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब कोई खुशबू तोहफे में पेश करता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे कबूल फरमा लेते। आप अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है जिसका मफहूम है कि 3 चीज़ें लौटानी नहीं चाहिए। नंबर 1 तकिया, ठीक है। नंबर 2 खुशबू और तेल, और नंबर 3 दूध जो है ये भी लौटाना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको नबी पाक प्यारे आका अलैहिस्सलाम के शहर मदीना की मुक़द्दस और मुअम्बर फ़ज़ाओं में ईमान के और आफ़ियत के साथ मौत नसीब फरमा, आमीन बिजाहिन नबी लबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि माशाअल्लाह। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, आपने अभी माशाअल्लाह ये इशारों की ज़बान में किया, अगर इशारों की ज़बान में आप शेर सुना सकते हैं? सुभान अल्लाह। इसी मौजू से मुतालिक एक बड़ा प्यारा शेर है। प्यारे आका मुअत्तर रहते हैं ना, तो आइए एक बड़ा प्यारा शेर है। अरसा हुआ तैबा की गलियों में वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदी चल गए नादरीन, अब वक्त हुआ है कुछ कलाम भी सुनेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपको आज के दिन जिस दिन आप देख रहे होंगे उस दिन की फिक्र मदीना भी करवाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे रात का काफी पहर इस वक्त हो चुका है और मदनी चैनल के नाजरीन तो जाहिर है कि वो अपने वक्त पर ही देखेंगे, लेकिन इस वक्त आपके इन इशारों और आपके इस शेर ने जो है वो तबीयत को बिल्कुल हशाश बशाश कर दी है। मदीने की बात हो तो तबीयत हशाश बशाश ही हो जाती है ना इंशाल्लाह। अब तो मेरा ज़हन बन रहा है कि अब इंशाल्लाह पूरी नात इशारों में सीखेंगे इंशाल्लाह। चलें जनाब, माशाअल्लाह। फिक्र मदीना के लिए तैयार हो जाएं। अच्छी नीयतें की, 5 नमाजें तकबीर उला के साथ बाजमात अदा की, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, अजान व इकामत का जवाब दिया, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, मुसलमानों को आते जाते सलाम किया, आप और जी से गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह कहा, सलाम और छींकने वाले की हम्द पर जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात इस्तेमाल की, भूख से कम खाते हुए पेट का कुफले मदीना लगाया,
2 مدنی درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، 12 منٹ اصلاحی کتاب یا فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی، چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے سنت باکس رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت سنی یا کی، 2 پر انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کرتے ہوئے قبلے کی سمت رخ کیا، غصے کا علاج کیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے 4 بار کم از کم لکھ کر گفتگو کی، ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری، کہکہا لگانے سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، آقا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، آقا میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، اور مدینے مجھے آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھے آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، کعبہ آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی،
جینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت ہے سینا دشواری جدائی میری گودی تک شاہی لگی بھروسہ ہے زندگی کا یہ مل کے دل میرا ڈوبا جا رہا ہے کعبہ قائے مدینہ پہ میری حاضری ہوگی اور بنا لو دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی اور ہمیں بھی مل جائے شفقت میں آنے کا اور ہمیں بھی مل جائے شفقت میں آنے کا نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی میری قسمت جگا عنایت یہ بڑی ہوگی اور مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی اور میرے مرقد میں جب تار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب تار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آقا میرے تم خواب میں آقا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت
چلتے ہیں کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہند کے شہر نیمت سے عرض کر رہا ہوں حبیب بھائی، آپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، باقاعدہ ہم سب گھر والے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. میرے گھر پر ایک 5 سال کی گڑیا ہے البینا، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بھی بہت اچھے سے دیکھتی ہے، اور جب آپ بولتے ہیں جواب درست ہے تو وہ بھی ساتھ میں آپ کی کو دیکھ کر آپ کی اسٹائل کے اندر ہی بولتی ہے جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. چلیں آپ اس مدنی منی کا ایک ویڈیو کلپ بنا کے بھی میں بھیج دیجئے گا. ہم کچھ ویڈیو کلپس بھی اپنے سلسلے میں شامل کیا کریں گے. اگر آپ کوئی ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ویڈیو سوال بھی ہمارے انہی واٹس ایپ نمبرز پر بھیج سکتے ہیں. جی اگلی کال دیجئے. محمد عاطف اختاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بہت ہی معلوماتی ہے. تمام گھر والے ہمارے بیٹھے ہیں اور بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، سب اس کو دیکھ رہے ہیں. بہت ساری معلومات ہمیں اس میں سے مل رہی ہیں الحمدللہ عز و جل، جو آج تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی، اور اس سلسلے کے بدولت ہمیں بہت زیادہ علم دین حاصل ہو رہا ہے. اور یہ جو کتاب ہے دلچسپ معلومات، یہ بھی میں نے حاصل کی ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ معلومات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام الفیہ تاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہم نے کافی بار ذہنی آزمائش میں میسج کیا پر شامل نہیں ہو پاتے. اگر ٹائم کا مسئلہ ہو تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ کون سے وقت پر میسج کیا جائے. ہم نے ذہنی آزمائش میں شامل ہونے کے لیے سوال کے جواب کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کا بھی مطالعہ کیا ہے. چلیں دیکھیں آج آپ کی کال چل گئی ہے، میسج بھی آپ کے آتے ہوں گے، لیکن اب ہزاروں میسج آئیں اور پھر ان میں سے چند سیلیکٹ ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کا نام نہ آتا ہو. دیکھیں آج بھی ہو سکتا ہے ہزاروں کالز کرنے والے ہوں اور آپ کی کال چل گئی ہے، تو یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کوشش کرتے رہیں. ایک اور کال، آخری کال شامل کرتے ہیں. محمد اندیل اتاری ضلع ضیاءکوٹ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہمیں ذہنی آزمائش کے اس سلسلے سے علم دین حاصل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب، آمین یا رب. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. کالز بھی کرتے رہیے، مشورے بھی دیتے رہیے. انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں بھی شامل کریں گے. آئیے اب سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ٹنڈو آدم یا گلزار طیبہ، اب فیصلہ ہونے والا ہے. اچھا عبدالحبیب بھائی، آج پھر کافی مدنی منع آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ان سے سوالات کیے جائیں. جی ان مدنی منوں سے بھی کوئی پیارا سا سوال کیجئے جناب. مدنی قاعدے سے انشاءاللہ سوال ہوگا اور باپو انشاءاللہ تحائف بھی دیں گے. یہ بتائیے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین، چلیں جی. 2 زبر 2 پیش کو تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں تسبیح مدینہ اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ تحفے میں دیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلتے ہیں اسکور بورڈ کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ شروع کریں جناب. ہاں 38 نمبر ہے گلزار طیبہ سرگودا کے، 25 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے. یاد رہے اب تک گلزار طیبہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، چاروں سیگمنٹ کے سارے صحیح جوابات دیے ہیں. اب سفر ہے مگر اکیلے. دونوں طرف کے اسلام ایک ایک چلے جائیں گے وہاں پر اور کھڑے بھی ہو جائیں گے. جی العلم نور، العلم نور. سب کو ایک ایک نمبر بتانا ہوگا. 2 بار یہ باری آئے گی اور یہ 12 سوالات ہیں. دیکھنا یہ ہے یہ سفر اکیلے وہ کیسے کر پاتے ہیں. نمبر دکھائے جائے اور پہلی باری ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. جی نمبر پسند کریں گے؟ 12 نمبر. جی جناب 12 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورہ علق کی آیت مبارک اقرأ بسم ربک الذی خلق. جواب درست دے دیا ہے. ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 11. تبلیغ سے کیا مراد ہے؟
دین اسلام کو پھیلانا. اس کی کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا بیٹا. اسلام کی بنیادی باتیں کتاب میں یہ جواب موجود ہے. تبلیغ سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام کو اللہ عز و جل کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ اس کے معنی اس کتاب میں ہیں. اور چونکہ آپ کو ایک نصاب دیا گیا تھا، اس سے آپ سے غلطی ہو گئی ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے جناب. 3 نمبر. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کی 30 پاروں پر لکھی گئی تفسیر کا نام کیا ہے؟ نور العرفان. نور العرفان جواب درست دے دیا ہے. ٹنڈو آدم والوں آپ کی باری ہے. تماجی باری ہے بابا. چلیں 4 نمبر. 4 نمبر. مچھر اور کھٹمل کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مچھر اور کھٹمل کا خون پاک ہے. مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے سرگودا والوں، گلزار طیبہ والوں کی. نمبر پسند کریں. 6. حروف مفردات کو اور کیا کہتے ہیں؟ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے ٹنڈو آدم والوں کی. 5 نمبر. 5 نمبر. حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا؟ قناعت کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا. قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری پھر جناب سب کی ایک ایک کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایک بار پھر راؤنڈ شروع ہوگا. گلزار طیبہ والے نمبر پسند کریں گے. 1 نمبر. 1 نمبر. نماز کو جنت کی چابی کہا گیا. نماز کی چابی کیا ہے؟ نماز کی چابی توحید ہے. نماز کی چابی توحید ہے. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ. نماز کی چابی طہارت ہے. ٹھیک ہے جناب، غلطی ہو گئی ہے. اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے. 7. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. 10. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 25 بار. آپ نے کہا 25 بار اور بالکل صحیح کہا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ٹنڈو آدم والوں آپ کی باری ہے. 2, 8 یا 9؟ 2. جواب صحیح دو گے تو ہم نمبر دیں گے. سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی. عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے. جواب صحیح ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. 2 نمبر. 2 تو ہو گیا جناب، اور اس 2 نمبر پہ 2 نمبر لے بھی لیے انہوں نے. 8. ترے جناب 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے جناب. تشبیہ کے معنی کیا ہے؟ تشبیہ کا معنی انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنا. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے، وہی پوچھ لیا جائے ٹنڈو آدم والوں سے. وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ درود پڑھ لیجئے پھر بیٹھ بھی جائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. چلے جناب مل کے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب دونوں طرف کے اسلام اپنی جگہ پر پہنچیں گے اور ہم اسکور بورڈ دیکھیں گے. جی جناب
48 نمبر گلزار طیبہ، 35 نمبر ٹنڈو آدم. آخری سیگمنٹ باقی ہے، فرق بہت ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا. العلم نور، العلم نور. جی بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، اب شروع کرتے ہیں. سوال ہے امیر اہل سنت کا. آپ پہلے بیل بجائیں گے؟ ٹھیک ہے جناب، اب آپ بجائیے. ٹھیک ہے، ریڈی رہیے گا. طریقہ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں. غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. جو جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیے گا، ورنہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. شروع کرتے ہیں پہلا سوال، اور سوال ہے امیر اہل سنت کا. جواب دیجئے، تراویح کی جماعت کا باقاعدہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ اللہ اکبر. دونوں نے بیل پہلے بجائیے. آپ کی کیا رائے ہے گلزار طیبہ؟ لیکن میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ ایک بار ری پلے دیکھ لیا جائے. درود پاک پڑھیے جناب. نعت خواہ اسلامیہ میں درود پاک پڑھائیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. جی جناب، دیکھتے ہیں ری پلے کیا بتا رہا ہے ہمیں. گلزار طیبہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. بتائیے جناب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا گیا. جناب اب دیکھتے ہیں جواب کیا درست تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر اور حاصل کر لیے گلزار طیبہ والوں نے. چلے جناب، اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال ہے امیر اہل سنت کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کی مہر میں کیا لکھا تھا؟ اب بیل بجائی ہے ٹنڈو آدم والوں نے. کفا بالموت واعظا یا عمر. اردو ترجمہ بھی کر دیں. اے عمر، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. نصیحت کے لیے موت کافی ہے. کیا ایسا ہی لکھا تھا؟ بتائیے جناب. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر یہ عبارت جو ہے لکھی ہوئی تھی کہ کفا بالموت واعظا یا عمر، یعنی اے عمر، واعظ و نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. جواب درست ہے. یہاں بھی جواب درست ہو گیا ہے، مگر نصیحت کیسی ہے؟ حضرت عمر جیسی ہستی اپنی انگوٹھی پر یہ لکھوائیں کہ اے عمر، نصیحت کے لیے موت کافی ہے. کاش ہمیں بھی یہ نصیحت ہو جائے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب نے اس کو پانا ہے، اور اس کی تیاری کیا ہے غور ضرور کیجئے. باری ایک بار پھر دونوں کی ہے، کیونکہ سوال ہے امیر اہل سنت کا. میرا مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام. جناب بیل پھر بجائی ہے ٹنڈو آدم والوں نے. جی ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رہے. غوث پاک کے والد کا نام انہوں نے بتایا ہے. بتائیے وہاں جواب کیا درست بتایا گیا تھا؟ پہلے سوال پورا اور پھر جواب. میرا مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام، کنیت اور لقب بتائیے. اب جواب کیا دیا وہاں پر؟ کنیت ابو صالح، نام موسیٰ اور لقب جنگی دوست. جواب درست ہے. انہوں نے چلے اتفاق جواب پورا صحیح دے دیا ہے. سوال نہیں سمجھے تھے. ابو موسیٰ کا ہے. ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کا. ابو صالح ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو موسیٰ. جناب یہ بھی ان سے غلطی ہو گئی ہے. ابو موسیٰ نہیں بلکہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آپ کا نام موسیٰ تھا، انہوں نے ابو موسیٰ کنیت بتا دی ہے. تو یہ 2 نمبر ان کے مائنس کر لیے جائیں گے. ٹنڈو آدم والے کبھی نمبر لیتے ہیں، کبھی خود ہی ہمیں دے دیتے ہیں. جناب چلتے ہیں آخری سوال کی طرف. سوال ہے امیر اہل سنت کا. خواتین میں سب سے پہلے اسلام کنہوں نے قبول فرمایا؟ جناب پھر ٹنڈو آدم والوں کی باری ہے. آپ تو جائیں پھر سنترے ونترے کھائیں گلزار طیبہ میں، یہی بیل بجاتے رہتے ہیں. چلے سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جناب مقابلہ کمپلیٹ ہوا.
کوشش بہت کی لیکن ظاہر ہے کہ شروع میں کچھ غلطیاں ایسی ہو گئی تھی کہ نمبر کور کرنا مشکل تھا. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائے. اب فائنل اسکور بورڈ دیکھیے مقابلہ چلا اور کیسے چلا اور کس جگہ جا کر کیسے اختتام پذیر ہوا. جی جواب اس دفعہ نئے سوال ہے نئے گلزار طیبہ کے ہیں 50 نمبر, 37 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے. 13 نمبر کے فرق سے ٹنڈو آدم والے پیچھے رہ گئے. ایک موقع بھی ان کے پاس باقی ہے اور اب تیاری بھرپور کر کے آنا ہوگا اگر آگے جانا ہے. گلزار طیبہ والے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. آپ کے سوال کا جواب میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ جب منگل کو سلسلہ دیکھیں گے تو اس میں دیں گے. ایک سوال مزید میں آپ سے کروں گا تاکہ آپ اس کے جوابات بھی ہمیں بھیج دیں. مگر اب وقت ہوا ہے یہاں کے اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی بھی کریں گے. پہلے مدری منوں کی قرآن اندازی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال, پھر بڑوں کی قرآن اندازی. جی 762 ہے کوئی مدنی منا آپ کے پاس ہے؟ ارے واہ, خصوصی اسلائی بھائی ہے. ارے خصوصی بات ہے, سبحان اللہ. دیکھیں میرے اشاروں میں انہوں نے دیکھ لیا نا. ہاں میں نے اشاروں سے نمبر بتایا. نمبر بتائیں ادھر, اس کو پوچھیں نمبر بتائیں. 762. ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. تو پہلے بڑی خوشی ہے مجھے کہ خصوصی اسلامی بھائی کو ماشاءاللہ نکل آیا. شکریہ کہہ رہے ہیں. ان کی آئی ڈی ہے بھائی. چلیں جناب یہ بھی ہاں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ آپ کو یہ تحفہ ملا, میں بھی بہت خوش ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اب دیکھتے ہیں کہ جو منگل کو ہوگا سلسلہ وہ کس کا کس کے درمیان ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 23 جنوری بروز منگل نواب شاہ بمقابلہ دارالسلام ٹوبہ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. مدنی چینل کے ناظرین اب جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے جو آپ نے اگلے سلسلے یعنی منگل کے سلسلے سے پہلے دینا ہے وہ سوال کیا ہے یہ آپ کی اسکرین پر ہے. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی مسجد کا سنگ بنیاد اپنے دستے مبارک سے رکھا اور پھر اس تعمیر پر سارا خرچ بھی اپنے پاس سے کیا اور پھر اس مسجد کے بنتے وقت آپ نے خود مزدوروں کی طرح کام بھی کیا. کیا بات ہے بزرگوں کی. مسجد بنانے کا کتنا شوق تھا اس بزرگ کا. ان بزرگ کا نام بتانا ہے آپ نے. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے آپ انشاءاللہ اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. آج یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ایک نہیں 2 قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ. کافی دیر تک بیٹھے ہیں تو ان کی دل جوئی کی نیت ہے. 912 چلے جناب. پہلے بھی ان کے ماشاءاللہ ہو گئے تھے, پہلے والے کو نہیں ملا نا. 863 نہیں آئے. چلے کوئی بات نہیں, یہ بیٹھے اتنی دیر تک ان کا دوسرا بھی ہونا چاہیے. 938 چلے ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. چلے انہیں بھی کچھ تعریف پیش کریں گے انشاءاللہ. فیضان ابو ہریرہ کن کو جائے گا یہ بھی ابھی طے ہونا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا جناب. فیضان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلاف کعبہ کا ماشاءاللہ بڑا پیارا سا پیس ہوتا ہے اور یادگار بھی ہے. دونوں ٹیموں میں کس کو جانا ہے یہ بھی ہماری مجلس انشاءاللہ فیصلہ کر کے بتائے گی. چلے جناب گلزار طیبہ والے اپنا نام بتائیں. جی مائک دیجیے. اون رضا اتاری. اون رضا اتاری. جی محمد ابو بکر علی اتاری. ماشاءاللہ. حسن بلال اتاری. آج کا انعام جو ہے فیضان ابو ہریرہ ابو بکر بھائی کو دیا جا رہا ہے. اللہ اور ذہانت میں اور حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے مل کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا. مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں
الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سب کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے اجتماع کے سلسلے کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔